Assalamu alaikum Nazreen. I am Dr. Lubna Sabzwari with the first episode of Roshni, a program by Education Department at ISP Multan. Respected audience, इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पर हम आपसे मुख्तलिफ शख्सियात से मिलवाएंगे जिनका ताल्लुक़ एजुकेशनल फील्ड से रहा है या माजी में रहा था, और हम आपसे असातिज़ा, तुलबा और रिसर्चर्स जिन्होंने शोबा एजुकेशन में नुमाया कारनामे अंजाम दिए हों, हम उनके काम आपसे शेयर करेंगे, उनके अचीवमेंट्स आपसे शेयर करेंगे ताकि आप सीख सकें, उनसे आपको ये नॉलेज मिल सके कि एजुकेशन सब्जेक्ट एक इंतहाई अहम सब्जेक्ट है। इस सिलसिले में आज हमारी पहली शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद अकरम मलिक, HOD एजुकेशन डिपार्टमेंट एट ISP मुल्तान है। आज हम सर से एजुकेशन की अहमियत और उसके स्कोप पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब एक बेहतरीन उस्ताद, एक बेहतरीन मेंटोर और एक बेहतरीन लीडर की सलाहियतें रखते हैं। आप 6 पुश्तों से आपका ख़ानदान शोबे तदरीस से वाबस्ता है, और डॉक्टर साहब का कहना है कि ही इज़ टीचर बाय हिज़ ओन चॉइस। और मैं डॉक्टर साहब और आपके दरमियान मज़ीद हायल नहीं होना चाहती। डॉक्टर साहब की पूरी शख्सियत को इस शेर में बयान करना चाहूँगी, और ये शेर यकीनन उनकी पर्सनालिटी को सही तौर पे रिप्रेजेंट करता है। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहम्मद अकरम मलिक। Yes, first of all, welcome to our first episode of Roshni. Sir, I am really indebted to you that you have spared your precious time for this program. Thank you, sir, for joining us. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ इस प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो टास्क आपने मेरे ज़िम्मे लगाया वो इतना मल्टी डायमेंशनल है कि उस पर घंटों बात की जा सकती है। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें, जैसे मैंने भी आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि आज हम सर से स्कोप ऑफ एजुकेशन के मुतालिक बात करेंगे। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे है, सर, व्हाई यू सजेस्ट एजुकेशन, व्हाई एजुकेशन शुड बी chosen as a subject by our students? डॉक्टर साहबा, इसके तो जवाब 2 तरह से हैं, एक दीनी एतबार से और दूसरा दुनियावी एतबार से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, कि बेशक मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया है। तदरीस का शोबा इतना आला शोबा है कि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फ़ख्र फरमाया। मेरा नहीं ख्याल है कि इसके बाद इसकी अहमियत पे कोई मज़ीद बात करने की ज़रूरत है, लेकिन इसके बावजूद हमारे जो नाज़रीन हैं, जो हमारे सामीन हैं, उनको ये बताने के लिए कि साथ ही अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमम मिन मकारिमिल अखलाक, कि मुझे इसलिए मबूस किया गया क्योंकि मैं अखलाकियात सिखा सकूँ। अब इन दोनों अहादीस को जब आप मिला के देखते हैं तो बड़ी वाज़ेह बात आपके सामने आती है कि तालीम और तदरीस का शोबा यकीनन अखलाक सिखाने के लिए, इल्म पढ़ाने के लिए एक इंतहाई अहम शोबा है। दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से अगर आपको देखें तो आप हैरान होंगे कि एजुकेशन वाहिद एक ऐसा शोबा है जिसकी 25 से 35 स्पेशलाइजेशन, जी 25 से 35 स्पेशलाइजेशंस। सेकेंडरी एजुकेशन एक स्पेशलाइजेशन, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल गाइडेंस, एजुकेशनल काउंसलिंग, एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशनल असेसमेंट, एजुकेशनल एवेल्यूएशन एंड सो ऑन। आप एक लंबी लिस्ट बना बैठेंगे जब आप इसको लिखना शुरू करेंगे कि वाक़तन 25 से 35 स्पेशलाइजेशन रखने वाला वाहिद एक शोबा है जिसमें हर तरह के तालिब इल्म को एब्ज़ॉर्ब करने की सलाहियत मौजूद।
دوسرا، آپ بہت اچھے طرح سے جانتے ہیں کہ تعلیم میں آنے کے بہت سارے مقاصد کے ساتھ ساتھ ایک مقصد ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں نہایت عمدہ قسم کا، اعلیٰ قسم کا معاشرتی سٹیٹس رکھنے والا روزگار مل سکے، اور آپ پورے پاکستان کے ملازمین کے فہرست بنا لیں اور صرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کی فہرست بنا لیں، اسٹارٹنگ فرام دا ایلیمنٹری ایجوکیشن ٹو دا ہائر ایجوکیشن. ایجوکیشن کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف پرائمری اسکول ایجوکیشن کی طرف ہوتے ہیں یا سیکنڈری اسکول ایجوکیشن. تمام شعبے ہم کور کرتے ہیں، اسکول ایجوکیشن، کالج ایجوکیشن، یونیورسٹی ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن، پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاک. تو جب آپ تعلیم سے فارغ ہوتے ہیں، بے شمار لاتعداد آسامیاں آپ کے لیے انتظار میں ہوتی ہیں. پبلک سروس کمیشن کے تھرو، سی اوز اور ڈائریکٹرز کے تھرو آپ کو ریکروٹمنٹ دی جاتی ہے، اور آپ گریڈ 11 سے لے کے گریڈ 18 تک کے اسامیوں پر اپنی تعیناتی کے خواب کو سچا ہوتا دیکھ سکتے ہیں. اس لحاظ سے میں ترغیب دوں گا مستقبل کے آنے والے بچوں کو کہ اگر وہ دین اور دنیا دونوں سنوارنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے صرف اور صرف ایک چوائس ہے، اور وہ چوائس ہے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن، جہاں وہ تعلیم اور تدریس دونوں کام بیک وقت انجام دے سکتے ہیں. انتہائی خوبصورت تنخواہ پہ وہ اپنی محنت کا صلہ پاتے ہیں، اور معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کر پاتے ہیں جس کو ہمیشہ عزت اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو پھر اس سے بہتر ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم شعبہ تدریس کو اپنائیں، اور اس شعبے کے ذریعے ہم اپنا دین بھی اور یہاں اس دنیا کے ساتھ ساتھ آنے والی دنیا میں سرخرو ہو جائیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی طرح سے اسکوپ آف ایجوکیشن ایز اے سبجیکٹ کی وضاحت کی. واقعی یہ ہمارا جو ہے ایک مس کنسیپشن ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جب اسٹوڈنٹس سبجیکٹ کی سلیکشن کرنے چلتے ہیں، ایک تو سب سے پہلے ہوتی ہے جی فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے جی سائنسز سلیکٹ کرنے، سائنسز کے بعد جی سوشل سائنسز میں آنا ہے تو ایجوکیشن کی طرف ان کا دھیان کم جاتا ہے. حالانکہ ایجوکیشن جو ہے از اے مدر سبجیکٹ، نہ صرف جو ہے وہ سوشل سائنسز میں ہی اپنا رول پلے کرتا ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیے تو سائنسز میں بھی ٹیچنگ اینڈ لرننگ، whether you study physics, whether you study science, whether you study chemistry, there is a teacher and there is a student and then there is education. جی ناظرین، آپ ڈاکٹر صاحب کی بہت ہی مفید گفتگو سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا یقیناً، اور اب آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ سبجیکٹ ایجوکیشن ایز اے سبجیکٹ انتہائی اہم سبجیکٹ ہے اور اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب سے ابھی ہم مزید گفتگو کرتے ہیں، فی الحال ہم بریک پر چلتے ہیں. پلیز اسٹے ود اس. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. ویلکم بیک ناظرین. روشنی کے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے ہم نے اسکوپ آف ایجوکیشن پہ بات چیت کی. اب بریک کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن میں کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب وائی آئیس پی؟ ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح ایجوکیشن ایک یونیک
سبجیکٹ اور یونیک ڈپارٹمنٹ ہے، اسی طرح سے پرائیویٹ سیکٹر میں آئی ایس بی بھی ایک یونیک ادارہ ہے۔ کسی ادارے کے یونیک ہونے کے لیے 5 باتوں کو دیکھا جاتا ہے، اور پہلا اس کی میں جو بات آتی ہے وہ ہے انفراسٹرکچر۔ اور آپ پنجاب بلکہ پاکستان کے مختلف پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں کو اگر سامنے رکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آئی ایس پی کا انفراسٹرکچر اسٹیٹ آف دی آرٹ، اتنے کشادہ گراؤنڈز، اتنے ورسٹائل کلاس رومز، کنڈیوسو انوائرمنٹ رکھنے والے لائبریری، لیبارٹریز اور کیفیٹیریا، ٹیرس، اسٹاف لاؤنج، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں آپ گننا چاہیں آپ کو اس انفراسٹرکچر میں نظر آئیں گی۔ دوسری بڑی بات، کسی ادارے کو سلیکٹ کرنے کے لیے فیکلٹی ہوتی ہے، اور میں بڑے وثوق سے، بڑے اعتماد سے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آئی ایس پی کی جو فیکلٹی ہے وہ ان میچبل ہے۔ 7 اساتذہ، ایک اپنے کام کا ماہر، اور سبھی پی ایچ ڈی تو ہیں ہی، اس میں پوسٹ ڈاک بھی لوگ شامل ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی وقت موقع ملا تو ہم اسی اپنے پروگرام کے زیر اہتمام اپنی فیکلٹی سے بھی اپنے لوگوں کو متعارف کروائیں گے۔ لیکن اس وقت 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، انفراسٹرکچر، فیکلٹی۔ تیسری بات ہے سہولیات کی۔ چھوٹے چھوٹے کیمپسز، کرائے کی بلڈنگز، نہ پلے گراؤنڈز ہیں، نہ کوئی کانفرنس رومز ہیں، نہ کوئی نیٹ کی سہولیات ہیں، اس کے باوجود بھی ادارے ایم فل پی ایچ ڈیز کروا رہے ہیں۔ لیکن جس ادارے کے بارے میں آپ نے ہم سے پوچھا کہ وائی آئی ایس پی، تو آپ یہاں کی سہولیات کو میئر کرنے لگیں گے تو آپ کے لیے بہت دشوار ایک ٹاسک ہو جائے گا کہ ایک بیک اپ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے تو یو پی ایس چل رہے ہیں، یو پی ایس کام چھوڑ گئے ہیں تو جنریٹر چل رہے ہیں۔ تو میں خود پچھلے 5 سالوں سے آئی ایس پی کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے مطلب میں پبلک سیکٹر میں کام کرتا رہا، ڈائریکٹر کالجز کی پوسٹ سے ریٹائر ہوا، تو میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ پبلک سیکٹر کے اداروں میں بھی اسی طرح کی سہولیات موجود نہیں ہیں جو اس وقت آئی ایس پی میں موجود۔ تیسری بات ہوتی ہے وہاں کا انوائرمنٹ، اور میں نے ایک لفظ استعمال کیا کنڈیوسو انوائرمنٹ کا، اور اداروں میں یہ کنڈیوسو انوائرمنٹ آپ کو کہیں کہیں اور کبھی کبھی ملتی ہے، لیکن آئی ایس پی واحد ایک ادارہ ہے جہاں ہر وقت تعلیم کے حوالے سے آپ کو کنڈیوسو انوائرمنٹ ہی ملے گی۔ اور آخری بات، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے جتنی باتیں کی جائیں، جتنا ایڈمائر کیا جائے، جتنا اپریشیٹ کیا جائے، اتنا کم ہے۔ کہ تعلیم پہ تو ہمارا فوکس ہے ہی ہے، لیکن انتظامیات کو بھی ہم نے کبھی نظر انداز نہیں کیا، اور اس کا تمام تر کریڈٹ، باقی تو ہم لوگ محض دست و بازو ہیں ہی، لیکن برین صرف ایک ہی۔ اور جیسے آپ نے کہا نا شعر، میں بھی ایک شعر میں ہی اس شخصیت کو سمو دینا چاہتا ہوں کہ میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانیں، آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ ہی از ون اینڈ دا اونلی محترم عاصم نذیر صاحب۔ آپ یقین کیجئے گا، رزق اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ عاصم نذیر صاحب کو یا ان کی صلاحیتوں کو یا ان کے مشن کو یا ان کے ویژن کو
اپریشیٹ کرنا صرف اس لیے ہے کہ میں ان کے آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہوں، ہرگز ایسا نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم آئی ایس پی سے عاصم نذیر صاحب کو نکال دیں تو پھر 25% آئی ایس پی بچ جاتا ہے، اور کچھ نہیں۔ تو اس لیے اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو رہنما ہوتا ہے اصل میں وہی کام کر رہا ہے، وہی دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، وہی پروگرامز کام کر رہے ہوتے ہیں، وہی مشن کام کر رہا ہوتا ہے، وہی وین کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس لحاظ سے اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے۔ جب تک عاصم نذیر ہمارے ساتھ ہیں، آئی ایس پی کو دن دگنی رات چگنی ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور پھر آئی ایس پی کے جو پیکیجز ہیں، کبھی آپ نے ان پہ توجہ کی؟ خدایا بندہ سوچ نہیں سکتا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے پیکیجز جو ہیں وہ پبلک سیکٹر سے بھی کم ہوں گے۔ ہر لحاظ سے ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے اسٹوڈنٹس کو۔ اور پھر آئی ایس پی میں ایجوکیشن کے کون سا پروگرام ہے جو یہاں پہ افیلیٹڈ نہیں ہے، جس کی ایکریڈیشن نہیں ہے؟ بی ایس کے پروگرامز، مارننگ میں ایم فل، ویکینڈ میں ایم فل، اے ڈی پی کے پروگرامز، بی ایڈ 1.5، ایم ایڈ، ایم اے ایجوکیشن، جتنے بھی ایجوکیشن کے ممکنات پروگرام ہیں سارے کے سارے۔ اور 2018 سے لے کے آنورڈ آئی اسٹینڈ وارنٹی کہ آج تک کبھی ایجوکیشن کی ڈگری جو آئی ایس پی سے لی ہوئی ہو، ویریفیکیشن کے لیے جائے تو وہ کبھی ریبٹ ہو کے نہیں آتی۔ اس سے بڑی آپ کو کیا ایشورنس چاہیے کسی شعبے میں آنے کے لیے کہ وہاں سہولیات بھی ہیں، فیکلٹی بھی ہے، مشن اور ویژن بھی ہے، اور ایک ایسا مینٹور، ایک ایسا سپروائزر، ایک ایسا کسٹوڈین جو اپنی مثال آپ ہے۔ اس لیے آپ ایک دفعہ آئیں اور آ کے دیکھیں کہ ہم پریکٹیکلی کس طرح سے آپ کے لیے چشم برآں ہیں اور آپ کو وہ سب دے رہے ہیں جو آپ کو کہیں کہیں اور کبھی کبھی ملتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد اکرم ملک صاحب۔ واقعی آپ کی گفتگو سے جو ہے یقیناً یہ بات اسٹوڈنٹس کو اور عام لوگوں کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ وائی ایجوکیشن اینڈ وائی ایجوکیشن ان آئی ایس پی۔ آئی ایس پی از ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشن آف ملتان، اور لٹرلی میں سر کی باتوں سے پورا اتفاق کروں گی۔ آپ یقین کیجئے، بینگ اے فیکلٹی ممبر، بینگ اے پارٹ آف دس آرگنائزیشن، I feel proud of myself as I'm selected here to serve here. And یقین کیجیے آپ کہ جب میں اس ادارے میں انٹر ہوتی ہوں تو میرے ہر قدم کے ساتھ میرے دل سے دعا نکلتی ہے، ماشاءاللہ such a prestigious institute, such a prestigious buildings, environment, atmosphere. And again, as Dr. Saab has said, all the faculty here, almost in all the departments, the faculty members are highly qualified. اور اگین میں ڈاکٹر صاحب کی اسی بات سے اتفاق کروں گی کہ آئی ایس پی کے مشن کے حوالے سے، وی این کے حوالے سے سر عاصم نذیر کی قیادت واقعی لاجواب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری دوسری جو ایڈمنسٹریشن ہے، واقعی یہ ان کی ہی ایفرٹس ہیں، ان کا ہی وین ہے، ان کا ہی مشن ہے کہ آج آئی ایس پی کامیابی کی منزلیں طے کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے میں ایک بات کہنا چاہوں گی، نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے میں پوری امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کہ جب بھی آپ اپنے لیے فیوچر کا کوئی انسٹیٹیوشن سلیکٹ کرنے لگیں گے تو آپ یقیناً جو ہے آئی ایس پی کو ہی فوکس کریں گے، اور آئی ایس پی میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ از آلویز سیئنگ ویلکم ٹو یو۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی اور سود مند ایک ہماری ملاقات رہی، اور یقیناً اس سے ہمارا آڈینس کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ آڈینس ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ٹل دیٹ ٹائم، اللہ حافظ۔